learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह नहल आयत 99। इन्नहु लैसा, बेशक वो नहीं है, लहू सुल्तानुन, उसका कोई ज़ोर, अलल्लज़ीना आमनु, उन लोगों पर जो ईमान लाए, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और जो अपने रब पर भरोसा करते हैं। यानी शैतान का मोमिनों पर कुछ ज़ोर नहीं चलता कि वो उन्हें ऐसे गुनाह में फंसा दे जिससे उन्हें तौबा नसीब ना हो, यानी उन पर शैतान के गलबे की कोई सूरत नहीं। खुद शैतान ने इस बात का एतराफ़ किया है, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन काला हाजा सिरातुन अलैया मुस्तकीम इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान इल्ला मन इत्तबअका मिनल गावीन व इन्ना जहन्नमा लमौइदुहुम अजमाइन। मगर उनमें तेरे वो बंदे जो खालिस किए हुए हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया ये रास्ता है जो मुझ तक सीधा है, बेशक मेरे बंदों पर तेरे लिए कोई गलबा नहीं होगा मगर जो गुमराहों में से तेरे पीछे चलेंगे, और बेशक जहन्नम यकीनन उन सब के वादे की जगह है। सूरह अल-हिजर 40-43। अल्लाह ताला अपने ऊपर भरोसा करने वाले अहले ईमान से शैतान को दूर हटा देता है। इन्नमा सुल्तानुहु, बेशक उसका जोर, अलल्लज़ीना यतवल्लौनहु, उन लोगों पर है जो उससे दोस्ती रखते हैं, वल्लज़ीना हुम बिही मुशरिकून, और उन पर जो उसकी वजह से शिर्क करने वाले हैं। शैतान का तसल्लुत सिर्फ उन पर चलता है जो उससे दोस्ती रखते हैं। सहाबा का कौल है कि वो उसकी अताअत करते हैं, अल्लाह ताला की दोस्ती से निकल कर अपने आप को शैतान की दोस्ती और सरपरस्ती में दे देते हैं, या जो अल्लाह को छोड़कर गैर अल्लाह से दोस्ती गांठते हैं। रबी का कौल है, यकीनन अल्लाह ताला के दुश्मन इब्लीस ने कहा, फबी इज्जतिका लउग़वियन्नहुम अजमाइन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, फिर तेरी इज्जत की कसम मैं उन सब लोगों को जरूर गुमराह करूंगा सिवाय तेरे उन बंदों के जो खालिस कर लिए गए हैं। सूरह स्वाद 82-83। व इज़ा बद्दलना, और जब हम बदल देते हैं, आयातन किसी आयत को, मकाना आयातिन आयत की जगह, वल्लाहु अअलमु बिमा युनज़्ज़िलु, और अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है जो भी वो नाजिल करता है। इससे मुराद है एक हुक्म को मनसूख करके उसकी जगह दूसरा हुक्म नाजिल करना। इंसानी तरबियत की मसलहतों की वजह से इब्तदा में बाज़ नरम अहकामात नाजिल किए गए थे और आहिस्ता आहिस्ता उन अहकामात में शिद्दत आती गई। ये इस मकसद के लिए था कि मुआशरा मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अल-बकरा 106 में, जो आयत हम मनसूख कर दें या जिसे हम भुला दें, हम उससे बेहतर या उसकी जगह उस जैसी दूसरी लाते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है, और अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है जो भी वो नाजिल करता है। अपनी हिकमत और रहमत की बिना पर किसी हुक्म को बदलकर उसकी जगह दूसरे हुक्म को ले आता है। कौलू, तो वो कहते हैं, इन्नमा अंता मुफ्तरिन, तू खुद ही घड़ने वाला है, बल अक्सरुहुम ला यअलमून, बल्कि उनमें से अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। जब मुशरिक अहकामात में तब्दीली देखते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि आप झूठे हैं। ये आयत उस वक़्त नाजिल हुई जब मुशरिकीन ने कहा कि नाउज़ बिल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को मुसख्खर कर रखा है कि एक दिन उनको किसी बात का हुक्म देते हैं और फिर अगले दिन उसी से मना कर देते हैं, या पहले वाले हुक्म से ज़्यादा आसान हुक्म दे देते हैं। ये शख्स तो अपनी तरफ से बातें घड़ लेता है। तो उस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, मुशरिक नादान है, उनमें यकीन और सबात की कैफियत नहीं, उनसे ईमान की उम्मीद नहीं हो सकती क्योंकि वो जाहिल है, न अपने रब के बारे में जानते हैं, ना ही उसके अहकामात के बारे में। कुल, आप कह दें, नज़्ज़लहु रूहुल कुद्दुसी मिन रब्बिका बिल हक़, रूहुल कुद्दुस ने तुम्हारे रब की जानिब से हक के साथ इसको उतारा है, लियुसब्बितल्लज़ीना आमनू, ताकि वो ईमान वालों को साबित कदम रखे, व हुदम व बुशरा लिल मुस्लिमीन, और फरमा बरदारों के लिए हिदायत और खुशखबरी है। कुरान पाक को जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से हक के साथ लेकर आए हैं। कुरान पाक की खबरें, उसके अहकामात हक पर मबनी है। किसी के लिए उसमें गुंजाइश नहीं कि वो उसको बातिल साबित कर सके, क्योंकि बातिल ना उसके आगे से आ सकता है ना पीछे से। जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस कुरान को लेकर आए हैं ताकि ईमान वाले उसकी तस्दीक करें और उनके दिल इस कुरान के आगे झुक जाएं। अल्लाह ताला ईमान वालों को इसी कुरान के ज़रिए से साबित कदमी अता फरमाते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं, उनके सामने बातिल में से हक और गुमराही में से हिदायत को वाज़े करते हैं, और वो उन्हें इस बात की खुशखबरी भी देते हैं कि उनके लिए अच्छा अजर है जहां वो हमेशा हमेशा रहेंगे। जबकि इसके बरक्स ये कुरान इस्लाम के दुश्मनों के कुफर को और बढ़ा देता है और उनके गम में इजाफा करता है। वलक़द नअलमु, और हम जानते हैं, अन्नहुम यक़ूलूना, यकीनन वो कहते हैं, इन्नमा युअल्लिमुहु बशरुन, कि बेशक इसे तो एक आदमी सिखाता है। अल्लाह ताला ने अपने रसूल को झुटलाने वाले मुशरिकीन कुरैश के कौल के बारे में आगाह फरमाया कि ये कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आदमी सिखा जाता है। लिसानुल्लज़ी, ज़ुबान उसकी, युल्हिदूना इलैही, वो गलत निस्बत करते हैं जिसकी तरफ, अजमियुन, अजमी है।
مشرک الزام لگاتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو قرآن سناتے ہیں وہ ایک اجمی شخص سکھا جاتا ہے جو کسی قریشی قبیلے کا غلام اور تاجر ہے اور صفا پہاڑ پر مال بیچا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے۔ اسی کے بارے میں مشرکوں کا یہ خیال تھا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ واضح عربی زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا انتہائی سادہ اور لاجواب کر دینے والا جواب دیا کہ جس شخص کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں سکھاتا ہے، اس کی زبان تو اجمی ہے اور یہ قرآن عربی مبین ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی جو اس بات پر ایمان نہیں رکھتے کہ یہ آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، حالانکہ یہ آیات واضح حق کی دلیل ہیں، یہ لوگ ان آیات کو جھٹلاتے ہیں اور انہیں قبول نہیں کرتے۔ لا یہدیہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ انہیں حق تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا، کیونکہ ان کے پاس ہدایت آئی مگر انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا، اس لیے ان کو یہ سزا دی گئی کہ ان کو ہدایت سے محروم کر دیا گیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہ ماننے والوں کے لیے عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ زندگی میں بڑی حقیقت کو مان کر بڑے کاموں میں مصروف ہونے کی بجائے چھوٹی چھوٹی باتوں میں لگے رہے، پروپیگنڈے کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے مستحق بن گئے۔ انما یفتری الکاذب، بے شک گھڑ لیتے ہیں جھوٹ کو، الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، واولئک هم الکاذبون، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ کفار مکہ کے جھوٹ گھڑنے کا سبب اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہ لانا تھا۔ بڑی حقیقت کو مان لینے کے بعد انسان کا ذہن سچائی کی طرف مڑ جاتا ہے، لیکن اس کو چھوڑ دینے کے بعد اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے جھوٹ گھڑنے کے سوا کچھ باقی نہیں رہ جاتا۔ واولئک هم الکاذبون، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے وہ جھوٹے ہیں، نہ کہ اہل ایمان۔ ابو سفیان نے شاہ روم سے کہا تھا کہ ہم نے نبوت سے پہلے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں پایا۔ اس پر ہرقل نے جواب دیا کہ جس نے لوگوں پر جھوٹ نہیں بولا وہ اللہ تعالیٰ پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہے۔ صحیح بخاری 7۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس نے اپنے ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ سے کفر کیا، الا من اکرہ، سوائے اس کے کہ اس کو مجبور کیا گیا ہو، وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے برے حالات کے بارے میں خبر دی ہے کہ جس نے حقیقت پا لینے کے بعد بھی اندھا رہنا گوارا کیا، جو ہدایت پانے کے بعد گمراہی کی طرف لوٹ گیا، یعنی جو مرتد ہو گیا۔ لیکن جس شخص کا دل ایمان پر مطمئن ہو اور اسے کفر پر مجبور کیا جائے اور جان بچانے کے لیے وہ قولن یا فعلن کفر کا ارتکاب کر لے، ایسا شخص کافر نہیں ہوگا، نہ اس پر کفر کے احکامات لاگو ہوں گے۔ مشرک عمار بن یاسر کو پکڑ کر لے کے انہیں ایذائیں دیں، یہاں تک کہ انہوں نے کلمہ کفر کہلوا کر دم لیا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا تم اپنے دل کو کس حال میں پاتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ایمان پر مطمئن پاتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ دوبارہ یہ معاملہ کرے تو تم دوبارہ بھی وہی کرنا۔ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرَهُ، لیکن جس نے اپنے سینے کو کفر کے لیے کھول دیا، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، تو ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی جس نے دل کی رغبت اور شرح صدر اور دل کے اطمینان کے ساتھ کفر اختیار کیا، ان پر اللہ کا غضب ہے۔ مرتد کی دنیاوی سزا قتل ہے۔ معاذ یمن میں ابو موسیٰ کے پاس پہنچے تو ابو موسیٰ نے ان کے بیٹھنے کے لیے ایک گدا بچھوایا اور کہنے لگے کہ سواری سے اترو اور گدے پر بیٹھو۔ اس وقت ان کے پاس ایک شخص تھا جس کی مشکیں کسی ہوئی تھی۔ معاذ نے ابو موسیٰ سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ انہوں نے کہا یہ یہودی تھا، پھر مسلمان ہوا اور پھر یہودی بن گیا۔ اور ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم سواری سے اتر کر بیٹھو، تو انہوں نے کہا میں نہیں بیٹھتا جب تک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق یہ قتل نہیں کیا جائے گا۔ 3 بار یہی کہا، آخر ابو موسیٰ نے حکم دیا، وہ قتل کیا گیا، پھر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے۔ صحیح بخاری 6923۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا خون جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہو حلال نہیں ہے، البتہ 3 صورتوں میں جائز ہے: جان کے بدلے جان لینے والا، شادی شدہ ہو کر زنا کرنے والا، اور اسلام سے نکل جانے والا، مرتد، جماعت کو چھوڑ دینے والا۔ صحیح بخاری 6878۔ مرتد پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور وہ عظیم عذاب کا مستحق ہوگا۔ ذالک بانہم مستحبوا، یہ اس وجہ سے کہ بلا شبہ انہوں نے پسند کیا الحیات الدنیا علی الاخرہ، دنیا کی زندگی کو آخرت پر، یعنی انہوں نے دنیا کے چند فائدوں کی خاطر آخرت کی بھلائی سے منہ موڑا۔ وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ
کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو انہوں نے پسند کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت سے محروم کر دیا۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، طبع اللہ علی قلوبہم، جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، وسمعہم وابصارہم، اور کانوں پر اور آنکھوں پر، وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ دنیا کی محبت میں مبتلا ہونے والوں کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ جب انسان کے لیے دنیا محبوب ہو جاتی ہے تو انسان آخرت کے نقطہ نظر سے پھر نہیں سوچ پاتا۔ ایسا انسان دیکھتا ہے مگر اس کے ذہن سے آخرت کا پہلو اوجھل ہو جاتا ہے اور اسے صرف دنیا کی مصلحتیں یاد رہ جاتی ہیں۔ ایسا انسان سنتا ہے لیکن آخرت کا نقطہ نظر غائب ہو جانے کی وجہ سے صرف دنیا کی مصلحتوں کے تحت سننا باقی رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الکہف 57 میں، اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا کہ جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے منہ موڑ لیا اور وہ بھول گیا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا۔ یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا ہے، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تب وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ لا جرم، نہیں کوئی شک، انہم فی الآخرۃ ھم الخاسرون، کہ آخرت میں یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے روز اپنی جان، مال اور اہل و عیال کے بارے میں گھاٹے میں پڑ گئے، ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے محروم ہو گئے، اور ان کو دردناک عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے برعکس جس شخص کو جبر کے ساتھ کفر پر مجبور کیا گیا ہو مگر اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے اور ایمان میں پوری رغبت رکھتا ہے تو اس پر کوئی حرج ہے، نہ کوئی گناہ۔ یہ آیت دلیل ہے کہ جبر اور زبردستی کے تحت دی گئی طلاق، غلام کی آزادی، خرید و فروخت اور تمام معاہدوں کا کوئی اعتبار نہیں، اور نہ ہی ان امور پر کوئی شرعی حکم لگتا ہے، کیونکہ جب جبر کی صورت میں کلمہ کفر کہنے پر اس پر کوئی گرفت نہیں تو دوسرے امور زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ جبر کی صورت میں ان پر گرفت نہ ہو۔ تفسیر سعدی۔ ثم ان ربک، پھر یقیناً آپ کا رب، للذین ہاجروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، اس کے بعد جو وہ آزمائش میں ڈالے گئے، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبروا، اور صبر کیا، انک ربا من بعدھا لغفور الرحیم، بلا شبہ آپ کا رب اس کے بعد یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص بندوں کے لیے جو اس کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا گھر بار اور مال اسباب چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں دین کی وجہ سے ستایا جاتا ہے تاکہ وہ کفر کی طرف لوٹ آئیں مگر وہ ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ہی بندوں کے لیے غفور و رحیم ہے۔ وہ اپنے ہاتھ، زبان اور مال سے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے مقابلے میں جہاد کرتے ہیں تاکہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں اور دین میں داخل کریں، اپنے جہاد اور مشکلات پر صبر کرتے ہیں اور ان تمام عبادات پر بھی صبر کرتے ہیں جو اکثر لوگوں پر مشقت کا باعث بنتی ہیں۔ تو یہ سب وہ بڑے بڑے کام ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ دیتا ہے، انہی کاموں کی وجہ سے ان کے دینی اور دنیاوی کام درست ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی مغفرت اور رحمت عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔